बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। आमद मुस्तफ़ा सीजन 5 में आपका खैर मकदम है। सेकंड सिलेक्शन राउंड, कल आपने देखा कि माशाल्लाह कैसे जबरदस्त टैलेंटेड पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने अपनी अपनी सलाहियतों का लोहा इस प्लेटफॉर्म पे मनवाया। आज भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा चांस है इन बच्चों के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए अपने आप को और अपनी सलाहियतों को मनवाने का। आज सेकंड सिलेक्शन राउंड में हमारे साथ मुख्तलिफ, आप जानते हैं, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बरस न्यूपोर्ट्स इंस्टीट्यूट इंटर यूनिवर्सिटी स्पीच कंपटीशन, जो कि आमद मुस्तफा सीजन 5 है। मैं न्यूपोर्ट्स को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनके ताबुन से अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीरी मुकाबला आपके सामने नश्र किया जा रहा है। ओवैस अशरफ दाऊद यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, फर्स्ट कंटेस्टेंट होंगे। और उसके बाद हैं हमजा अहमद शमसी, जिनका ताल्लुक है जामिया हिदाया से। और उसके बाद हैं फाइज शाहनवाज, बहरिया यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे आज अपनी तकरीर के जरिए। और हमारे मुंसिफिन में एज यूजुअल कल भी तशरीफ फरमा थे जनाब रिजवान जैदी, और दूसरी शख्सियत मेरे अपने ही इदारे के माशाल्लाह एंकर पर्सन और सीनियर एंकर पर्सन है जनाब शाहिद मसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, आपका खैर मकदम है कि कल रिजवान भाई हमारे साथ थे और आज आप तशरीफ लाए हैं। मैं सबसे पहले कंटेस्टेंट को दावत दे रहा हूं आज के मुकाबले में पहली तकरीर के लिए। और ज़बां जब हम्द से खुलती है तब दिल थाम लेता हूं, खुदा के बाद महबूबे खुदा का नाम लेता हूं। ओवैस अशरफ दाऊद यूनिवर्सिटी तशरीफ लाएं। सदर ज़िवकार, दौर था, जहालत थी मगर मारिफत न थी, हक था, हक्कानियत न थी, अदल था, अदालत न थी, इंसान था, इंसानियत न थी। फिर वो आया कि जिसे खालिक हकीकी ने अपने नूर से बनाया, जिसे वही के जरिए अपने कलम से पढ़ाया, जिसे आलमीन के लिए बाइस रहमत बनाया। फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, कि अब से तबलीग मेरी होगी मगर मुबल्लिग मेरा मुस्तफ़ा होगा, कलाम मेरा होगा, तकल्लुम मेरे मुस्तफ़ा का होगा, अहकाम मेरे होंगे, अमाल मेरे मुस्तफ़ा के होंगे। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल मेरे नबी की जिंदगी है। सदर दिवकार, खुदा बताता रहा, नबी सिखाता रहा। फरमाया कहो कि अल्लाह एक है, बताया मेरे नबी ने। फरमाया इबादत करो, नमाज पढ़ो, सिखाया मेरे नबी ने। फरमाया रोजा रखो, सिखाया मेरे नबी ने। हज करो, सिखाया मेरे नबी ने। ज़कात दो, सिखाया मेरे नबी ने। जिहाद करो, सिखाया मेरे नबी ने। वालिदैन से एहसान करो, सिखाया मेरे नबी ने। छोटों पर शफकत करो, सिखाया मेरे नबी ने। बेटियों को इज्जत दो, सिखाया मेरे नबी ने। मिस्कीनों यतीमों का आसरा बनो, सिखाया मेरे नबी ने। मिस्कीनों यतीमों का आसरा बनो, सिखाया मेरे नबी ने। नबी सरवर ने फरमाया कि अगर मुसीबतें हों तो सब्र करो और अगर नेमतें हों तो शुक्र करो। सदर ज़िवकार, तालीमात मोहम्मदी ने आदमी को इंसान बनाया, इंसान से मुसलमान बनाया, मुसलमान से साहिब ईमान बनाया और फिर साहिब ईमान से कुल्ले ईमान बनाकर अशरफुल मखलूकात बनाया। लेकिन सदर ज़िवकार, ऐसा मुबल्लिग न देखा कि जिसने तलवार सी तिरछी नफरत को जबान की शीरीनी से खत्म किया। वो जो दीवाना मजनून कहते थे सादिक व अमीन कहने लगे, जो कचरा फेंकते रहते थे वो किरदार से गरीबा हुए। वो सदर ज़िवकार महबूब की उल्फत से किनारा ना हुआ, तन्हाई में बे उसके गुजारा ना हुआ। खालिक ने रखा नाम मोहम्मद खाली, नुक्तों का भी बार उस पे गवारा ना हुआ, नुक्तों का भी बार उस पे गवारा। जी रिजवान जैदी साहब। ओवैस अशरफ। ओवैस अशरफ, अच्छा अंदाज, अच्छी तकरीर मुझे अच्छी लगी। और बात है कि एक जगह ये रुका है और फंबल सा हुआ है, लेकिन उसको गैर महसूस तरीके से बिल्कुल अपने तजर्बे की बुनियाद पर कवर करते हुए दोबारा उसी स्मूथ ट्रैक पर चलें। तो ये एक मुकर्रर की एक सलाहियतें होती हैं कि अगर दरमियान में कहीं रुकावट भी आए तो गैर महसूस तरीके से वो अपनी बात को उसको जारी रखे। ये मुझे एक अंदाज अच्छा लगा, बाकी भी मवाद मुझे पसंद आया। बिल्कुल ठीक है। मैं जनाब शाहिद मसूर साहब, आपकी राय से इक्तिसाब फैज। भाई वैसा तकरीर अच्छी थी, अंदाज बहुत अच्छा था, आपने शुरू भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अगर कहीं कोई एतराज़ है तो वो मवाद पर है, मैटर जो आपने डिस्कस किया,
ایک تو یاد رکھیے کہ جب ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ لوگ ہیں جو لوگوں تک کوئی میسج اور پھر دین کا میسج پہنچا رہے ہوتے ہیں. سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ مکمل آیت نہیں ہے، یاد رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے عمل کا بہترین نمونہ ہے ان کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے رجوع کرتے ہیں. صحیح. سبحان. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہم نے غلط رہے. دوسری بات یہ کہ دلیل تقریر میں بہت ضروری ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہانی، ایک ہوتی ہے دلیل. اس لیے بھیجا، اس لیے بھیجا، اس لیے بھیجا، یہ دلیل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وقت کے ظاہر ہے ایک بہترین لکھاری ہمارے ساتھ رضوان زیدی صاحب موجود ہیں. شاہد مسرور صاحب نے بھی ریڈیو پر اپنی خدمات سر انجام دی. یہ بھی ریڈیو کے خوش آواز پریزنٹر ہیں. لفظ کہانی جب اردو میں کہیں استعمال ہوا تو اسے افسانوی حیثیت یا پھر اس میں خام خیالی فینٹیسیز یا پھر جھوٹ کا بھی شمار رہا. لفظ کہانی کو اگر ہم مانوی اعتبار سے دیکھیں یا جو اثر انداز ہوا ہماری تحریروں میں لفظ کہانی، لیکن ایک شاعر نے نعت کے مطلع میں لفظ کہانی کا استعمال کیا اور کیا خوبصورت احتیاط کی. کہتے ہیں عصمت غنچہ و گل ٹھہرے نشانی اس کی، ایک پاکیزہ صداقت ہے کہانی اس کی، ایک پاکیزہ صداقت ہے کہانی اس کی. میں دوسرے کنٹیسٹنٹ یعنی کہ جامعہ ہدایہ کو ریپرزنٹ کرنے والے طالب علم حمزہ احمد شمسی سے گزارش کروں گا آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں. عرب کا تپتا صحرا ہے، انسان اپنی انسانیت کو بھلا کر حیوانیت پر اتر آیا ہے. بنت حوا کی عصمت کو تار تار کیا جاتا ہے. رب باری تعالیٰ کو چھوڑ کر لات و عزا کی پرستش کی جاتی ہے. کہ سرور کائنات آقائے دو جہاں کی ولادت رب العالمین کی جانب سے رحمت للعالمین کو اس دنیا پر بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے. اور قرآن کے اندر اس بات کی شہادت دی جاتی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا گیا. کون رحمت؟ وہ رحمت کہ جس نے ابو لہب کے تانوں کو اپنے سینے میں جذب کیا. وہ رحمت کہ جس نے طائف کی وادی میں لہو لہان ہونے کے بعد طائف کے لوگوں کے لیے دعا کری. وہ رحمت کہ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہونے کے بعد یہ زبان مبارک سے کلمات ادا کیے کہ اے میرے اللہ یہ نہیں جانتے میرے بارے میں. وہ رحمت کہ اپنے چچا کے قاتل وحشی ابن حرب کو معاف کر دیا. وہ رحمت کہ اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت امت کے بارے میں اپنے رب کے حضور سوال کرتے ہیں. وہ رحمت کہ جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا. وہ رحمت کہ جس نے عمر کو فاروق اعظم بنایا. وہ رحمت کہ جس نے عثمان کو ذو النورین، علی کو حیدر کرار، فاتح خیبر، شیر خدا بنایا. وہ رحمت کہ جس نے حمزہ کو سید الشہداء بنایا. وہ رحمت کہ جس نے کربلا کے میدان میں امام حسین سے اپنا دین بچوایا. صدر ذی وقار، روز محشر ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی ہے. میرے رب کا غصہ اور ہیبت بنی نوع آدم کے لیے پریشانی کی سی کیفیت کرتی ہے کہ ہر انسان یا رب بنفسی نفسی کی صدائیں دیتا ہے کہ ایسے میں صدائے محمد آتی ہے. اور جب بنی نوع انسان اس صدا کی جانب دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سید المرسلین امام الانبیاء خاتم النبیین اپنی جھولی اپنی رب کے بارگاہ میں پھیلائے بیٹھے ہیں اور یا ربی امتی امتی کی صدا دیتے ہیں. صدر علی وقار، ایک سوال کرتا ہوں میں کہ آج کی امت نے اس محمد کے ساتھ کیا کیا، اس نبی کے ساتھ کیا کرا؟ آج اس نبی کا نام ہم نے، اس نبی کی تعلیمات کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. اس نبی کی تعلیمات کو عمل کرنے والوں کو ہم دقیانوس سمجھتے ہیں. صدر علی وقار، اگر آج بھی ہم مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عروج ملے تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. جی یہ تھے حمزہ احمد شمسی، جامعہ ہدایہ سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے اپنی تقریر پیش کی. شاہد مسرور صاحب، آپ نے انہیں کیسا پایا؟ اس قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. ورفعنا لک ذکرک،
جس کے نام کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بے شک ہم نے جو برا کیا وہ اپنے ساتھ کیا, اپنے ساتھ جو اچھا کیا وہ اپنے ساتھ کیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس بات کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جب ہم تقریر کرتے ہیں تو ہمیں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. ہم لوگوں کے سامنے کھڑو کے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, تبلیغ دین کی بھی ہوتی ہے, اور تبلیغ جو ہے وہ سماجی معاملات کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے. کوئی بھی اچھی بات بتانے کی. بالکل کانفیڈنس نہیں ہوگا, آپ کی بات جو ہے وہ آپ کو مطمئن نہیں کر پائے گی. ٹھیک ہے. کبھی بھی تقریر کرنے جائیں تو وہ مقابلہ نہیں ہوتا, وہ مقابلہ نہیں ہوتا, وہ بات لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے ڈیلیور ہمیشہ یاد بالکل ٹھیک ہے. رضوان زیدی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بالکل حمزہ, ایک چیز یہ دیکھیے گا کہ جو شاہد بھائی نے بات کی, جو کانفیڈنس کی بنیادی طور پر بات ہو رہی ہے, آپ تقریر کا اس کی جب آپ ریکارڈنگ بھی دیکھیں گے, آپ کی آڈینس سامنے تھی, سامنے نہیں تھی. اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کو خود پر بھی اتنا بھروسہ نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا. لفظ کرا اور کری یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, یہ کرا کری کہیں بھی درست نہیں ہوتا. اور مستقل آپ نے صرف باڈی, جو آپ کی لینگویج تھی, آپ کا پوسٹر یہ آ رہا تھا, الٹے ہاتھ کا استعمال ہوتا. جب آپ روسٹم پر آئیں تو ایک احساس کے ساتھ آئیں کہ آپ کے ساتھ کوئی موجود ہے. تو کانفیڈنس کی کمی تھی. تو بہرحال مشق جاری رکھیں, انشاءاللہ بہتری ہوگی. کیا بات ہے. محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے موضوع محمد محسن انسانیت ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ اعظم ہو, یا محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہر موضوع اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے, خوبصورت سنائی بھی دیتا ہے. یہ نام ہی ایسا ہے, جب بھی لیا جائے تو تب یہ سماعتوں سے دل پر اترتا ہے اور دل درود پڑتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ ہیں حسن یوسف, دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. جناب فائز شاہ نواز تشریف لائیں, بحریہ یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں. دین حنیف کی شمع گل ہونے کو تھی, وہ شمع جو خلیل اللہ کے ہاتھوں پروان چڑھی, کہ مکہ مکرمہ میں اس کی روشنی لینے والے نہایت قلیل رہ چکے تھے. کہیں آل الحبل کی صدائیں تھیں تو کہیں لات و عزا کو نظریں چڑھائی جا رہی تھیں. کہ ایسے وقت میں شکم آمنہ میں وہ نور چمکا جسے جبرائیل نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا, کہ وہ نور آمنہ کی گود سے ہوتے ہوئے ابو طالب کی کفالت میں آنے تک اور علی المرتضیٰ کے خود کفیل ہونے تک عالم انسانیت پر ڈھائے جانے والے تمام مظالم کو دیکھتے رہے. کہ وہ محسن انسانیت عالم انسانیت پر تمام ڈھائے جانے والے مظالم کو دیکھتے رہے. کہ وقت گزرنے کے ساتھ اعلان نبوت کا وقت بھی آ گیا, یعنی انسان کو انسان بنانے کا وقت آ گیا. تپتے صحراؤں میں دفن ہونے والی بیٹیوں کو بچانے کا وقت آ گیا. ظالموں کے شکنجوں سے مظلوموں کو بچانے کا وقت آ گیا. کہ پھر وہی مظلوم اصحاب کے مراتب پر فائز ہوئے. کہ محسن انسانیت نے ہمیں انسانیت کا باب پڑھایا, ہمارے دلوں کو ایمان کا زیور پہنایا. کہ جب محسن انسانیت کے قدم مبارک یثرب کی سرزمین پر پڑے تو وہ مدینۃ النبی بنا. کہ پھر وہاں سے انسانیت کے وہ سرچشمے جاری ہوئے جو کہ آج بھی اغیار کو بھی سیراب کرتے ہیں. کہ وہ محسن انسانیت ہی تھے ذی وقار, کہ جن پر سجدے کی حالت میں اوجڑی ڈالی گئی, جن پر کوڑا کرکٹ اچھالا گیا, جنہیں طائف کی وادیوں میں لہو لہان کیا گیا, کہ جن کے چچا کو بے ایمانہ شہید کیا گیا, حتیٰ کہ دنیا کا ہر ظلم ڈھایا گیا. مگر محسن انسانیت کے لب مبارک سے ہمیشہ ربی حبلی امتی کے الفاظ جاری رہے. کہ فقیروں کو گنجے گرا دینے والے, یہاں دینے والے وہاں دینے والے, عدو کو بھی اپنی دعا دینے والے محمد ہیں, حق سے ملا دینے والے. رضوان زیدی صاحب جو منصف ہیں اس مقابلے کے, کیا فرماتے ہیں؟ اچھا فائز, ایک چیز ہے کہ ایک تو وہ جو شین قاف کا جو درست ہونا یہ بہت معنی رکھتا ہے, اور جب آپ اردو میں تقریر کرنے آئیں تو ان لوازمات کو لازمی طور پر آپ نے دیکھنا ہے.
تو قاف کی ادائی جو تھی وہ سماعتوں سے درست نہیں ٹکرا رہی تھی، اور دوسرا شمع نہیں ہے، شمع ہوتا ہے، اور قلیل کلیل تھا. اور باڈی لینگویج میں آپ دیکھ تو سامنے رہے، جب سیدھا ہاتھ چل رہا ہے پھر یہ الٹا ہاتھ چل رہا ہے، تو جب آپ پوسچر جو ہے نا اس کا باڈی کی موومنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہ ساری انگریڈینٹس ہیں جو آپ کی تقریر کو خوبصورت بناتے ہیں. شاہد مسرور صاحب کیا نظر ڈالیے؟ الفاظ کا جو چناؤ ہے ایک مقرر کے لیے سب سے زیادہ ضروری وہ چیز ہوتی ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. بالکل صحیح. دین حنیف کی شمع بجھ رہی تھی نہیں، میں بجھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. اس کے پیچھے دکھائی دے رہی تھی کہ پیچھے حکمت الہی نظر آئے گی آپ کو. بات سمجھ؟ بجھ رہی تھی، کیسے بجھ سکتی ہے یار؟ آپ کا ذہن مانتا ہے کہ دین حنیف کی شمع بجھ سکتی ہے؟ نہیں بجھ سکتی نا. اللہ کے دین کی شمع کیسے بجھ سکتی ہے؟ الفاظ کا چناؤ بڑی باریکیاں ہوتی ہیں اس میں. فائز شاہ نواز بحریہ یونیورسٹی لاسٹ کنٹیسٹنٹ تھے اور ان سے متعلق رائے بھی ہمیں ججز کی مل گئی. اب دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ ہے جو سیمی فائنل راؤنڈ میں کوالیفائی کر رہا ہے. اس سے پہلے میں ان بچوں کے ساتھ کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں جو ان کو دیے دیتا ہوں. فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز تینوں کنٹیسٹنٹس کے ساتھ جائیں گے. یہ لیجئے آپ کا، یہ لے لیجئے آپ کا، اور یہ لے لیجئے آپ کا. تینوں بچوں کے ساتھ فوڈ بستی کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے، لیکن تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا جو کہ آج کے مقابلے کا سلیکٹڈ کنٹیسٹنٹ ہوگا، اور وہ کنٹیسٹنٹ ہیں اویس اشرف فرام داؤد یونیورسٹی. اویس اشرف کنگریچولیشنز، آپ کا سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے انتخاب ہو گیا ہے. اور جو دونوں طالب علم ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ حوصلے جو ہیں وہ ضبط کا امکان ہوا کرتے ہیں، تو کبھی بھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں. میں منصفین کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اینڈ تھینک یو ٹو نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس مقابلے کے سجنے سجانے میں. میں ان اشعار پر جناب حنیف اسعدی کے رخصت ہوا چاہتا ہوں. گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے. اور کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامال جو نیتوں میں چھپے تھے اور آستین کے نہ تھے، جو نیتوں میں چھپے تھے اور آستین کے نہ تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.